टुडे खबर। अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं तैयबा फराज और मैं हूं नुसरत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इवेंट आलमी सतह पर पाकिस्तान को एक मजबूत पार्टनर के तौर पर सामने लाएगा। इंडस AI वीक मुल्क के टेक्नोलॉजिकल मंजरनामे को बदल देगा। इस्लामाबाद में इंडस AI वीक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बतौर वज़ीर आला तालीम, सेहत और नौजवानों के लिए अहम मनसूबे शुरू कर रहे हैं। होनहार तलबा को लैपटॉप की फराहमी और लाइब्रेरीज का कयाम शामिल है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि विजन 2025 के तहत IT शोबे पर खसूसी तवज्जो दी गई। साइंस, टेक्नोलॉजी और IT के शोबों में भरपूर काम किया। इस्लामाबाद में इंडस AI वीक के इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि IT, AI और इससे मुंसलिक शोबों के सेंटर्स कायम किए गए। सेंटर्स के क़याम का मकसद इन शोबों में खुद कफालत का हसूल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मरकजी हैसियत इख्तियार कर चुकी है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि उभरती मईशतों को बुलंद आलमी कर्जों के बायस शदीद माली दबाव का सामना है। पाकिस्तान में माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली की वजह से पेशरफ्त हुई है। कर्ज GDP शरह 74 से कम होकर करीबन 70% रह गई है। बर वक्त कर्ज अदायगियों और मेच्योरिटीज में तोसी की जा रही है। टैक्स टू GDP शरह सिंगल डिजिट से बढ़कर 12% के करीब पहुंच गई। Of the budgeting process, so the point that Professor made was absolutely spot on. And expenditures obviously, we are slightly complicated because we have to deal with the Federation and the provinces, and we have signed a national fiscal pact. So this is work in progress as we go forward. And then on the debt side, our overall debt to GDP ratio was hit about 74%. We are now down to 70%. And on the domestic side, we are doing some liability management trades, etc., to bring our debt servicing costs, because that is our single largest expense item. And as we show more fiscal discipline, hopefully we can bring it down further to create the fiscal space for allocating it to the sectors, whether it's human capital, whether it's agriculture, whether it's IT, and many other sectors which are poised for growth. वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि एक साल में 600 इस्लाहात की गई हैं। इस्लाहात का मकसद कारकर्दगी और शफाफियत को यकीनी बनाना है। 35% इस्लाहात डिजिटाइजेशन से मुतल्लिक हैं। पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट का इजरा तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि सरकारी इदारों में इस्लाहात का मकसद इंसाफ का हसूल यकीनी बनाना है। वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक निज़ाम इंसाफ में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं। तवानाई के शोबे में 118 इस्लाहात की गई हैं। गुर्बत या मेहनत मसला नहीं, मसला बदलते कवानीन है। ब्यूरोक्रेसी में बार बार असूल बदलने से आम शहरी मुतासिर होता है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने इस्लामी ममालिक पर मुश्तमिल OIC वैक्सीन अलायंस कायम करने की तजवीज़ देते हुए कहा है कि वैक्सीन की तैयारी पूरे शोबा सेहत के लिए गैर मामूली अहमियत रखती है और इस्लामी ममालिक को इस हवाले से मुश्तरका हिकमत अमली अपनाना होगी। OIC वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स ग्रुप के चौथे इजलास से खिताब करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, पाकिस्तान 24 करोड़ आबादी का मुल्क है, जहाँ हर साल 60 लाख से ज़ायद आबादी में इजाफा हो रहा है। ऐसे में वैक्सीन की मुकामी तैयारी एक बड़ा चैलेंज है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने 2030 तक वैक्सीन की दरामद और बैरूनी इन्हिसार खत्म करने का हदफ मुकर्रर किया है। ताहम 2030 का इंतजार करने की बजाय फौरी तौर पर अपनी इस्तेदाद और वैक्सीन तैयारी की सलाहियत बढ़ाना होगी। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने कहा कि पाकिस्तान को दरपेश सबसे बड़ा चैलेंज नौजवानों को फनी तालीम फराहम करना है ताकि उन्हें मुल्क और बैरून मुल्क रोजगार के बेहतर मौके मैसर आ सकें। शहबाज शरीफ नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद है, इसलिए वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम शुरू किया जिसका मकसद नौजवानों को बाख्तियार बनाना है। पाकिस्तान इंटरनेशनल क्लिनरी चैंपियनशिप 2026 की तकरीब से खिताब करते चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने कहा कि 27 ममालिक से शिफेस के लाहौर आमद पर इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में टैलेंट मौजूद है और हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि काम करने वाले इदारों को आगे बढ़ाने के मौके फराहम किए जाएं। लाहौर में बसंत का तारीखी मेला मुनक्किद हुआ जिस पर वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को मुबारकबाद पेश करते हैं। उनका विजन काबिल तारीफ है। उन्होंने कहा कि बसंत ने माशरे में मुख्तलिफ नस्लों के दरमियान
فاصلے کم کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور ہمیں سکھایا کہ معاشرے میں مل جل کر کیسے رہا جاتا ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں دہشت گردی کے واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اتحاد اور یکجہتی سے دشمنوں کے عزائم کو ناکام بنائیں گے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کہا، دہشت گردوں کا نہ تو انسانیت سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی مذہب سے۔ بھارتی پشت پناہی سے افغانستان میں بیٹھے دہشت گرد پاکستان میں نہتے شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ مارکہ حق میں دشمن پر عیاں ہو گیا کہ وہ جنگ میں پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بھارت کو 10 مئی کی جنگ میں صرف رسوائی ملی۔ بھارت رسوائی کا بدلہ لینے کے لیے پاکستان میں دہشت گردی کرا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرشیل میمن نے کہا کہ اسلام آباد میں بزدلانہ حملہ کیا گیا۔ دہشت گردوں نے بھارت افغانستان کی مدد سے خودکش حملہ کیا۔ دشمن ممالک پاکستان سے سامنے آ کر نہیں لڑ سکتا۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے سینئر صوبائی وزیر شرشیل میمن نے کہا کہ پاکستان نے مارکہ حق میں بھارت کو عبرتناک شکست دی۔ بھارت کی جانب سے بزدلانہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ بھارت پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ بھارت جانتا ہے سامنے سے لڑیں گے تو پاکستان ناکو چنے چبوائے گا۔ جماعت اسلامی اور MQM کی سیاست مخالفت اور تنقید سے چلتی ہے۔ یہ اپنی سیاست کریں، ہم اپنا کام کریں گے۔ دوسری جانب پاکستان کی ثابت قدمی پر ICC گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ پاکستان کا کڑی شرائط کے تحت بھارت کے خلاف میچ کھیلنے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق پاک بھارت T20 ورلڈ کپ میچ کے حوالے سے اگلے 24 گھنٹے میں بڑے بریک تھرو کا امکان ہے۔ پاکستان کا بھارت کے خلاف میچ کے بائیکاٹ کا فیصلہ کام کر گیا۔ ICC خود گھٹنوں کے بل چل کر منانے آ گیا۔ لاہور میں ICC PCB اور BCB کے درمیان مذاکرات 6 گھنٹے سے زائد وقت تک جاری رہے۔ ذرائع کے مطابق ICC نے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی مطالبات پر مثبت رد عمل دیتے ہوئے ورلڈ کپ سے باہر کرنے کے بعد ازالے کے لیے فارمولہ تیار کر لیا۔ اس حوالے سے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل اور بنگلہ دیشی بورڈ کے مابین تجاویز کا تبادلہ بھی ہوا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے باہمی رابطہ کاری کے فرائض سر انجام دیے ہیں۔ ICC کے ڈپٹی چیئرمین عمران خواجہ ICC بورڈ سے تجاویز کی حتمی منظوری لیں گے۔ بنگلہ دیشی بورڈ کے صدر امین الاسلام بھی اپنی حکومت کو ڈھاکہ میں مذاکرات کے حوالے سے بریف کرے گی۔ باہمی فارمولے پر اتفاق کے بعد آج دوپہر ICC اور BCB میں دوبارہ روابط ہوگا۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین PCB آئندہ 1 سے 2 روز میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کرے گا، جس میں بھارت کے خلاف میچ کھیلنے سے متعلق حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ بھارت میں کھیلنے سے انکار پر 8ویں بڑی آبادی والے ملک کو ICC ورلڈ کپ سے باہر کر دیا گیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے ICC کے دوہرے معیار کا پردہ چاک کر دیا۔ سپورٹس میگزین دی ایتھلیٹک میں شائع رپورٹ کے مطابق بھارت نے 2025 میں ICC چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان جانے سے انکار کیا۔ جواب میں پاکستان نے T20 ورلڈ کپ بھارت میں کھیلنے سے انکار کیا۔ بنگلہ دیش نے اس مثال کی پیروی کی تو اسے ٹورنامنٹ سے ہی آؤٹ کر دیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ICC کی آمدنی کا 40% بھارت کو ملتا ہے، اس لیے بھارت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فیصلوں میں کھیل کو سیاست پر مقدم رکھے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق پاک بھارت میچ کھیلوں کی دنیا میں سب سے بڑی رقابت والا میچ ہے۔ دونوں ملکوں کے ایک میچ سے $25 کروڑ آمدنی ہوتی ہے۔ بنگلہ دیش سے ظاہر یکجہتی کے طور پر پاکستان کی جانب سے بھارت سے میچ نہ کھیلنے کا اعلان ICC کے لیے شدید مالی نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق براڈ کاسٹرز نے نقصان کے پیش نظر ICC کے ساتھ $3 ارب کے معاہدے پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں گے ICC T20 ورلڈ کپ کے 7ویں میچ میں اسکاٹ لینڈ نے اٹلی کو 73 رن سے ہرا دیا۔ اٹلی کے بین مینیورٹی 52 اور ہیری مینیرٹی 37 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ مائیکل لیسک نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ اٹلی کے کپتان کندھے کی انجری کے سبب بیٹنگ کے لیے نہیں آئے۔ اسکاٹ لینڈ نے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 207 رنز بنائے۔ اسکاٹ لینڈ کے اوپنر جارج مینسی نے 84 رنز کی اننگز کھیلی۔ مائیکل نے 37 اور ریچی نے 15 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے ہیں۔ بریٹن میک مولن 41 اور مائیکل لیسک 22 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ گروپ سی کا یہ میچ کلکتہ کے ایڈن گارڈنز میں کھیلا گیا ہے، جہاں اٹلی نے ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا تھا۔
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अतालवी हम मनसब मेटनो पेंटेडोसी और यूक्रेन कमिश्नर मैगजिन बर्नर का राब्ता। इस्लामाबाद में खुदकश धमाके की मसम्मत और दहशतगर्दाना हमले में जानी नुकसान पर दिली अफसोस का इजहार किया। अतालवी वज़ीर दाखिला मेटनो पेंटेडोसी ने कहा कि इटली की हुकूमत और अपनी जानिब से मुतासिरीन के साथ दिली हमदर्दी का इजहार करता हूँ। जहाँ बाक अफराद के खानदानों के साथ खड़े हैं, मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। यूरोपियन कमिश्नर मैगजिन बर्नर ने कहा कि हमारी दुआएं मुतासरीन और उनके अहले खाना के साथ हैं। दुख की घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। मुश्किल वक्त में इज़हार यकजहती पर अतालवी वज़ीर दाखिला और यूरोपियन कमिश्नर का शुक्रिया अदा करते वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान दुनिया के लिए एक ढाल है। आज दुनिया को दहशतगर्दी से महफूज रखने के आलमी सतह पर मजबूत इक़दाम की ज़रूरत है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फौरी मुलाकात की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया खान अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ खोसा की बानी से मुलाकात की इस्तदा पर हुकूमत को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया खान अफरीदी ने लतीफ खोसा से मुखालफे में कहा कि हम बगैर नोटिस ऐसा कोई हुक्म नहीं दे सकते। अभी दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के एतराज़ की रुकावट को अबूर करना होगा। उन्होंने कहा कि जहन में रखें कि आपके मुकदमात दूसरी अदालतों में ज़ेरे इल्तिवा हैं। हमारे ख्याल में ये केस गैर मौसर हो चुका है। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। आने वाले दिनों में बसंत के लिए भी लोगों ने काफ़ी गवर्नमेंट की तरफ से भी इजाज़त मिल रही है। क्या कहना चाहेंगी? आपने तो अपनी एज में देखी है बसंत या नहीं देखी? हाँ, हम एक्साइटेड हैं उसको? कश्मीर में थे तो तब हम देखते थे, बट यहाँ पे नहीं है। मुझे इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मुझे ज़्यादा फैशन से रिलेटेड चीज़ों का पता होता है। तो मे बी आई थिंक होनी चाहिए क्योंकि लोगों के लिए कोई एक्टिविटी नहीं है, तो आई थिंक होनी चाहिए। इंसान अपनी जुबान के नीचे छुपा होता है। पाकिस्तान रंग, ज़बान और सकाफतों का हसीन इम्तज़ाज। ये मुल्क तब मजबूत बनता है जब हम एक दूसरे को समझने, कबूल करने और बर्दाश्त करने का जज्बा रखते हैं। बर्दाश्त सिर्फ इख्तिलाफ राय बर्दाश्त करना नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने, एहतराम देने और दूसरों की बात सुनने का नाम है। बदजुबानी, अदम बर्दाश्त और नफरत सिर्फ फासले बढ़ाती है, जबकि रवादारी हमें एक कौम बनाती है। आइए हम सब मिलकर ये अहद करें, इख्तिलाफ के बावजूद इत्तेहाद, नफरत की बजाय मोहब्बत और तकसीम की बजाय बर्दाश्त। रवादारी अपनाएं, पाकिस्तान को जोड़ें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपकी अपनी सिद्रा नूर। तो गाइस कैसे हैं आप लोग और कैसे जा रही है आपकी, कैसी जा रही है तैयारियां बसंत की? लो यो कैसे जोशो खरोश है पंजाबियों। मुझे तो बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि मैं लाहौर से भी हूँ और अंदरून से भी हूँ। टीवी टुडे खबर। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से आलमी बैंक के सदर अजय बंगा के वफ्द के हमरा मुलाकात। सेहत, तालीम, अपनी छत, अपना घर, सुथरा पंजाब और क्लाइमेट के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने आलमी बैंक के सदर और वफ्द का पुरजोश इस्तकबाल किया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने वर्ल्ड बैंक और पंजाब के दरमियान शराकत दारी पर बातचीत की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब हुकूमत आलमी बैंक के ताउन को कदर की निगाह से देखती है। सेहत और तालीम सूबाई हुकूमत की अवलीन तरजीहात हैं। इन शोबों में खतीर सरमायाकारी की जा रही है। पंजाब वर्ल्ड बैंक के साथ माली इस्तेहकाम और काबिल अमल कारोबारी मॉडल्स के साथ मुसलसल ताउन का ख्वाहां है। वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से कैनेडिक पंजाब प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी ने। जी मजीद क्या तफसीलात है बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से आलमी बैंक के सदर अजय बंगा की मुलाकात हुई है। मुलाकात में सेहत, तालीम और अपना छत, अपना घर, सुथरा पंजाब, क्लाइमेट चेंज के शुबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने आलमी बैंक के सदर और वफद का पुरजोश इस्तकबाल किया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने वर्ल्ड बैंक और पंजाब के दरमियान शराकत दारी पर भी बातचीत की है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि पंजाब हुकूमत आलमी बैंक के ताउन को कदर की निगाह से देखती है और सेहत और तालीम
صوبائی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ ان شعبوں میں خطیر سرمایہ کاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ پنجاب ورلڈ بینک کے ساتھ مالی استحکام اور قابل عمل کاروباری ماڈلز کے ساتھ مسلسل جو ہے وہ تعاون کے خواہاں ہیں۔ ورلڈ بینک کے اشتراک سے جو کریڈٹ پنجاب پروگرام ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے اور کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے مزید کہا کہ ورلڈ بینک نہ صرف صوبے میں آئی ٹی انفراسٹرکچر اور کو بہتر بنانے کے بلکہ اقتصادی ترقی کو بھی متحرک کرے گا۔ پنجاب حکومت نے ڈیجیٹل ادائیگیوں، گورننس اور زراعت میں بہتری کے لیے مختلف اقدامات متعارف کرائے ہیں۔ ڈیجیٹلائزیشن کا مقصد صوبے میں کارکردگی کی شفافیت اور ترقی کو فروغ دینا ہے۔ نواز شریف آئی ٹی سٹی، عالمی آئی ٹی سرٹیفکیشن اور ای پرومومنٹ جیسے اقدامات گورننس سسٹم میں بہتری لائی جا رہی ہے اور ورلڈ بینک کے تعاون سے آپاشی کے نظام کو بہت بھی شکریہ بہتر آصف اقبال چودھری آپ کا، آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے۔ تو ناظرین، لاہور میں رنگا رنگ بسنت میلہ اختتام کو پہنچ گیا۔ تینوں روز شہریوں نے خوب پیچے لڑائے۔ شہریوں کا جوش و خروش دیکھ کر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف بھی خوش ہو گئیں۔ انہوں نے ایکس پر پیغام میں لکھا تھا کہ لاہوریوں نے ہمارے اعتماد کی لاج رکھی، لاہوریوں نے قواعد و ضوابط پر عمل کر کے اعتماد قائم رکھا، جوش و خروش مقرر محفوظ بسنت کا تصور پوری طرح منایا گیا ہے۔ انہوں نے لکھا تھا کہ پیچوں پر پیچے لڑائے گئے، ہوا کے دوش پر پتنگوں کی آنکھ مچولی ہوتی رہی، یہی خوشی ہے۔ چھتوں پر ایس او پیز کے مطابق بسنت محفوظ طریقے سے منائی گئی۔ لبرٹی اور اندرون شہر میں 200 کلینک آن ویل متعین تھے۔ 21 فیلڈ اسپتال بھی بسنت کے دوران فعال رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام احتیاط کا دامن نہ چھوڑے، سیف بسنت کا ماڈل دیکھ کر شہروں میں بھی اپنایا جائے گا۔ شکریہ لاہور، شکریہ پاکستان، شکریہ اوورسیز پاکستانیوں کا، شکریہ غیر ملکی مہمانوں کا، شکریہ غیر ملکی سفیروں کا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا کہ محفوظ پسند بنانے اور زندگی کے رنگ انجوائے کرنے پر لاہوری مبارکباد کے مستحق ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور سمیت پاکستانی عوام کے دل جیت لیے ہیں۔ بسنت کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب پتنگ اڑانے کی اجازت نہیں۔ اسما بخاری نے مزید کہا کہ والدین اپنے بچوں پر نظر رکھیں، پتنگ اڑانے پر سخت ایکشن ہوگا۔ الحمدللہ بسنت کامیاب اور محفوظ ترین منائی گئی۔ امریکہ، برطانیہ اور مشرق وسطی سے لوگ لاہور بسنت منانے آئے۔ شہریوں نے حکومتی ایس او پیز اور ہدایات پر بھرپور ذمہ داری سے عمل درآمد کیا۔ بسنت کو محفوظ بنانے میں پولیس، ریسکیو، ضلع انتظامیہ اور دیگر اداروں نے محنت سے ڈیوٹیاں سر انجام دی۔ پاکستانیوں نے نفرت، انتشار اور احتجاج کی سیاست کو مسترد کر دیا ہے۔ پاکستانیوں نے ترقی، خوشحالی اور امن کو ووٹ دیا اور سپورٹ کیا ہے۔ ملک کو کمزور کرنے والے اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ بسنت کے دوران لاہور میں مجموعی طور پر 4 سے 6 ارب روپے تک کا کاروبار ہوا۔ اس میں پتنگ اور ڈور کی خریداری، کھانے پینے کی اشیاء اور سفر شامل تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ صرف پتنگ اور ڈور کی فروخت سے 2 ارب روپے سے زائد کا کاروبار ہوا ہے۔ باربیکیو پارٹیز کے باعث پولٹری انڈسٹری کو نمایاں فائدہ پہنچا، جبکہ فاسٹ فوڈ اور مٹھائی کی فروخت سے بھی کروڑوں روپے کی آمدن ہوئی ہے۔ دیگر شہروں سے بھی بڑی تعداد میں شہریوں کی لاہور آمد کے باعث ٹرانسپورٹ کے شعبے میں بھی خاصی سرگرمی دیکھی گئی ہے۔ بسنت کے دوران مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ بسنت کے 3 روز اہلیان لاہور نے پولیس سمیت تمام اداروں کا بھرپور ساتھ دیا۔ لاہوریوں نے بسنت کے حکومتی ضابطہ اخلاق پر مکمل عمل درآمد کر کے مثال قائم کر دی۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایات پر عمل درآمد سے کامیاب بسنت ممکن ہوئی۔ خریداری سے پتنگ بازی تک ایس او پیز کی مکمل پاسداری کی گئی۔ موٹر سائیکل سواروں نے سیفٹی روڈز استعمال کر کے ذمہ داری کا ثبوت دیا۔ کیمیکل اور دھاتی ڈور کے استعمال سے گریز سے قیمتی جانیں محفوظ رہیں۔ ہوائی فائرنگ سے مکمل اجتناب کر کے شہریوں کا ذمہ دارانہ رویہ قابل تحسین رہا۔ فیصل کامران نے مزید کہا کہ اجازت شدہ وقت ختم ہوتے ہی شہریوں نے تمام پتنگیں اتار لیں۔ شہریوں کے تعاون سے بسنت محفوظ، خوشگوار اور یادگار رہی۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور مطلع جزوی تا مکمل طور پر ابر آلود رہے گا۔ کوئٹہ، زیارت، پشین، چمن، قلعہ عبداللہ اور قلعہ سیف اللہ میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ یوب، موسیٰ خیل، مزدون، قلعہ، تربت، چاخی، کوادر اور خاران میں بھی بارش کی توقع ہے۔
درجہ حرارت کے حوالے سے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کوئٹہ سے کم درجہ حرارت 0 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ کلات میں -1 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ زیارت میں بھی کم سے کم درجہ حرارت -1 ڈگری اور یوب میں 4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ سیبی میں کم سے کم درجہ حرارت 12 اور تربت میں 16 ڈگری سینٹی گریڈ نوٹ کیا گیا، جبکہ نوکنڈی میں 9 اور چمن میں 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں گوادر میں کم سے کم درجہ حرارت 13 اور جوانی میں 15 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد میں اب بغیر رجسٹریشن ٹیکسی سروسز دینے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ ضلع انتظامیہ نے تمام آن لائن ٹیکسی سروسز کی باضابطہ رجسٹریشن کا فیصلہ کر لیا ہے۔ رجسٹریشن کے تحت تمام ڈرائیورز اور گاڑیوں کی معلومات جمع کی جائیں گی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ایسٹ کو تمام ٹیکسی سروسز کے COR سے رابطہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ DC اسلام آباد نے ہدایت کی ہے کہ سیکرٹری ٹرانسپورٹ اتھارٹی غیر رجسٹرڈ موٹر سائیکل چلانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کریں۔ تمام غیر رجسٹرڈ چلنے والی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی رجسٹریشن ڈیجیٹل آٹومیشن کے تحت کی جائے گی۔ رجسٹریشن ایپ پر اسلام آباد پولیس کو بھی تمام ڈیٹا تک رسائی حاصل ہوگی۔ رجسٹریشن کے بعد ڈرائیور کے لیے مسافروں کی تفصیلات ایپ پر اپلوڈ کرنا لازمی ہوگا۔ مسافروں کے شناختی کارڈ نمبر کے اندراج کے بغیر ڈرائیور کو سواری لے جانے کی اجازت نہ ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی ہدایت پر کل سے باضابطہ رجسٹریشن کا آغاز کیا جائے گا۔ دہشت گردوں سے روابط کے کیس میں PTI رہنماؤں پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں PTI رہنما رؤوف حسن اور احمد وقاص زنجوعہ کے خلاف دہشت گردی سے روابط کے کیس کی سماعت ہوئی۔ کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے کی، جس میں رؤوف حسن اور احمد وقاص زنجوعہ پر فرد جرم عائد کر دی گئی، جبکہ ملزمان کی جانب سے صحت جرم سے انکار کیا گیا ہے۔ عدالت میں رؤوف حسن اور عائشہ خالد ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے، جہاں عدالت نے کیس کی اگلی سماعت پر استغاثہ کے گواہان کو طلب کر لیا۔ بعد ازاں کیس کی مزید سماعت 23 فروری تک ملتوی کر دی۔ لاہور کی مقامی عدالت نے آن لائن جوا پروموشن کیس میں معروف یوٹیوبر سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی، ان کی اہلیہ اروپ جوتوئی سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد کر دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نعیم بٹو نے مقدمے کے گواہوں کو 23 فروری کو طلب کر لیا ہے۔ اس موقع پر یوٹیوبر سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی، ان کی اہلیہ اور دیگر شریک ملزمان عدالت میں پیش ہوئے۔ سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی سمیت دیگر نے صحت جرم سے انکار کر دیا ہے۔ NCCIA نے ڈکی بھائی سمیت دیگر کے خلاف مقدمہ درج کر رکھا ہے، جس میں ملزمان پر آن لائن جوا ویب سائٹس کی تشہیر کا الزام ہے۔ دوسری جانب FIA کی کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی، 3 مسافروں کو غیر قانونی سفر کے شبہ میں حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ترجمان کے مطابق زیر حراست مسافروں میں مزمل علی، محمد ارسلان اور محمد اویس شامل ہیں۔ ابتدائی تفتیش میں مسافروں نے غیر قانونی طور پر جنوبی افریقہ جانے کی کوشش کا اعتراف کیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ دیتے چلیں اور آپ کو بتائیں کہ FIA کی کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی، 3 مسافروں کو غیر قانونی سفر کے شبہ میں حراست میں لے لیا گیا۔ ترجمان کے مطابق زیر حراست مسافروں میں مزمل علی، محمد ارسلان اور محمد اویس شامل ہیں۔ ابتدائی تفتیش میں مسافروں نے غیر قانونی طور پر جنوبی افریقہ جانے کی کوشش کا اعتراف کیا ہے۔ مزمل علی نے گجرات کے ایجنٹ نوید سے 18 لاکھ روپے کے عوض غیر قانونی سفری انتظامات کروائے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ دیتے چلیں اور آپ کو بتائیں کہ غیر قانونی انتظامات کروائے گئے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ابتدائی تفتیش میں مسافروں نے غیر قانونی طور پر جنوبی افریقہ جانے کی کوشش کرنے والے لوگوں کو اپنی حراست میں لے لیا ہے۔ اسی پر مزید بات کر لیں گے۔ ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ خصوصی احمد علی نے۔ احمد علی، مزید کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس، بتائیے گا۔ جی بالکل، کراچی ایئرپورٹ پر FIA امیگریشن کی جانب سے ایک کارروائی کی گئی ہے، جس میں 3 مسافروں کو غیر قانونی سفر کے شعبے میں حراست میں لیا گیا تھا۔ FIA کے ترجمان کے مطابق زیر حراست مسافر جو ہے ان میں مزمل علی، محمد ارسلان اور محمد اویس شامل ہیں، جبکہ ابتدائی تفتیش میں مسافروں نے غیر قانونی طور پر جنوبی افریقہ جانے کی کوشش کا اعتراف بھی کیا ہے۔ مزمل علی جو ہے وہ گجرات کا ایک ایجنٹ ہے نوید، اس سے 18 لاکھ روپے کے عوض غیر قانونی سفری دستاویزات بنوائی تھی، اس نے انتظامات کیے تھے۔ محمد ارسلان اور محمد اویس جو ہیں وہ ایک ایجنٹ ہے ندیم، اس کو 3000 امریکی ڈالر بھی ادا کیے تھے۔ مسافروں نے 1.5 ماہ تنزانیہ میں قیام کے بعد غیر قانونی طور پر زمبابوے میں داخل ہونے کی بھی کوشش کی تھی۔ یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ زمبابوے حکام نے مسافروں کو گرفتار کر کے واپس ڈیپورٹ کر دیا تھا، جبکہ ترجمان کے مطابق FIA نے مسافروں کو مزید تحقیقات کے لیے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل کراچی میں منتقل کر دیا ہے۔ جی
ٹھیک ہے احمد علی، ہمیں تفصیلات فراہم کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ ادھر لاہور کے مختلف علاقوں میں 8 افراد نے انسداد پولیو ٹیوموں پر تشدد کیا، جس کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ لاہور میں 2 مختلف مقامات پر ہربنسپورہ اور شادرہ میں انسداد پولیو ٹیم پر تشدد کا مقدمہ درج کیا گیا۔ پولیس کے مطابق انسداد پولیو ٹیم کو 8 افراد نے تشدد کا نشانہ بنایا، جس کا مقدمہ کار سرکار میں مداخلت اور دیگر سنگین دفعات کے تحت درج کر لیا گیا ہے۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر نے ڈھرنال اڈا ضلع اٹک میں بڑے واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کر دیا۔ عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر نے کہا ہے کہ مخیر حضرات اور دوستوں کے تعاون سے عوام دوست منصوبوں کا سلسلہ جاری ہے۔ صحت، ایجوکیشن، واٹر فلٹریشن پلانٹ اور اجتماعی شادیوں جیسے عوام دوست منصوبے سیاست سے بالاتر ہو کر عوامی خدمت کے تحت کر رہا ہوں۔ دوسری جانب لیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن بدستور جاری ہے۔ 1 جنوری 2026 سے اب تک بجلی چوروں سے 2 کروڑ 23 لاکھ روپے سے زائد ریکوری کی گئی۔ ترجمان لیسکو کے مطابق بجلی چوری کی قیمت میں 29,66,000 سے زائد یونٹس چارج کیے گئے۔ چیف لیسکو محمد رمضان بٹ نے کہا کہ بجلی چوری قومی جرم اور ترقی کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ بجلی چوری کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ عوام بجلی چوری کے خاتمے میں لیسکو کا ساتھ دیں۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی ٹیکس ادائیگی میں مسلسل بے ضابطگیاں کرنے والوں کا ریکارڈ مرتب کرنے لگی۔ عرصہ دراز سے سروسز ٹیکس ادا نہ کرنے والوں کے گرد شکنجہ سخت کرنے کی تیاریاں کر لی گئیں۔ چیئرمین پنجاب ریونیو اتھارٹی معظم اقبال سپرا کی زیر صدارت ٹیکس ریکوری کے بارے میں اجلاس ہوا ہے۔ تمام کمشنرز اور انفورسمنٹ افسران کو ہدایات کرتے ہوئے معظم اقبال سپرا نے کہا ہے کہ رجسٹریشن اور ٹیکس کلیکشن اہداف آئندہ 2 روز میں مکمل کیے جائیں۔ تو ناظرین، پشاور میں اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام مکمل کرنے کے باوجود سرٹیفکیٹس نہ دیے جانے کے خلاف خواجہ سراؤ نے پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے صوبائی حکومت اور یونیورسٹی انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے کہا کہ اگر انہیں ان کا حق نہ دیا گیا تو وہ پورے خیبر پختونخوا میں احتجاجی تحریک شروع کر دیں گے۔ دوسری جانب یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے تاحال اس معاملے پر کوئی باضابطہ موقف سامنے نہیں آیا۔ ان کے ساتھ میں گئی اور انہوں نے ایک کمیٹی بنائی جس میں ہم نے ان لوگوں کو ہراساں کیا، ان کو پکڑوایا، وہ چیزیں ختم کروا دیے اور جو غلط خواجہ سرات ہیں ان کو ہم نے ختم کروا دیے۔ پھر ان لوگوں کو سیدھا راستے پہ لانے کے لیے ہم نے ایک بیوٹیشین کلاس ہائر کیا UAG کی طرف سے۔ انہوں نے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے